अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तक़बाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िंदगी के वाक़यात के अगली नशिस्त आपके सामने, अगली कड़ी आपके सामने पेश खिदमत करता हूँ। इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और अपने कमेंट से मुझे आगाह करें। ये देखो, बाहर आओ, देखो ये क्या है। मदीना की गलियों में कई आवाज़ें बुलंद हुई, लोग दौड़ते घरों से बाहर आने लगे। जानवर है? नहीं, खुदा की कसम हमने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। खुदा की अजीब मखलूक है, ये जानवर नहीं है। औरतें और बच्चे भी बाहर निकल आए, सबके चेहरों पर हैरत थी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। उन्होंने खुदा की इस अजीब मखलूक को पकड़ रखा था। वो हंस रहे थे और वह आदमी भी हंस रहा था जो अजीब मखलूक की गर्दन पर बैठा था। लोग पूछ रहे थे, इसे क्या कहते हैं, ये क्या है? हाथी के साथ चलने वाले आदमी, एक आदमी ने बुलंद आवाज़ से कहा, इसे हाथी कहते हैं, ये जंगी जानवर है, ये हमने फारस वालों से छीना है, फारस वालों से हमने छीना है। जंग सलासल में जब ईरानी जरतुश्ती भागे थे तो ये हाथी मुसलमानों के हाथ आया था। तकरीबन तमाम मौरख ने यह वाक़या लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माल गनीमत का जो 5वां हिस्सा खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा था। इसमें एक हाथी भी था। मदीना वालों ने कभी हाथी देखा नहीं था। इस हाथी को मदीना शहर में घुमाया फिराया गया तो लोग हैरान हो गए और बाज डर भी गए। वो इसे जानवर नहीं, खुदा के अजीब मखलूक कहते थे। हाथी के साथ इसका ईरानी महावत भी था। इस हाथी को चंद दिन मदीना में रखा गया। खाने के सिवा इसका कोई और काम न था। मदीना वाले इससे काम लेना जानते भी नहीं थे। इसके अलावा सिर्फ एक हाथी से वो करते भी क्या। अमीरुल मोमिनीन ने इसके महावत को हाथी समेत आज़ाद कर दिया। किसी भी तारीख में ये नहीं लिखा कि यह हाथी मदीना से कहाँ चला गया था। दजला और फरात आज भी बह रहे हैं। 1352 साल पहले भी बह रहे थे, मगर उस रवानी में और आज की रवानी में बहुत फ़र्क है। 13.5 साल पहले दजला और फरात की लहरों में इस्लाम के अव्वलीन मुजाहिदीन के जोशीले और पुरअज़्म नारों का वलवला था। इन दरियाओं के पानियों में शहीदों का खून शामिल था। शमाए रसालत की शहदाई इस्लाम को दजला और फरात के किनारे किनारे दूर तक ले जा रहे थे। जरतुश्त की आग के शोले लपक लपक कर मुसलमानों का रास्ता रोकते थे। मुसलमान बढ़ते ही जा रहे थे। उनका बढ़ना सहल नहीं था। वो फारसियों की शहनशाही में दाखिल हो चुके थे। उनके नफरे और जिस्मों की ताजगी कम होती जा रही थी और दुश्मन की जंगी क़ुव्वत हैबतनाक थी। कभी यूँ लगता था कि जैसे आतिश परस्त फारसियों की जंगी ताकत मुसलमानों के कलील लश्कर को अपने पेट में खींच रही हो। अप्रैल 633 ईस्वी का तीसरा और सफ़र हिजरी 12 का पहला हफ्ता था और हिजरी 12 का पहला हफ्ता था कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काज़मा के मकाम पर आतिश परस्त ईरानियों को शिकस्त देकर आगे एक मकाम पर पहुंच गए थे। उन्होंने 2 ही हफ्ते पहले ईरानियों को शिकस्त दी थी। ये पहला मौका था कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी शहनशाही से टक्कर ली थी जिसकी जंगी क़ुव्वत से ज़मीन काँपते थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि अभी हम इतनी बड़ी ताकत से टक्कर लेने के काबिल नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया था कि टक्कर लेना ना गुरेज हो गया है, वरना जरतुश्त मदीना पर चढ़ दौड़ेंगे। उनके अज़ाइम ऐसे ही थे। वो मुसलमानों से नफ़रत करने लगे थे और अपनी बादशाही में मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते थे। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमामा से बुलाकर
زرتشتیوں کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ جب خلیفۃ الاول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا تھا کہ اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہے۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ ارد شہر مدائن میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے۔ ارد نے شاہانہ رعونت سے کہا، فوراً بلاؤ۔ اس کے سوا وہ اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوؤں کی جنہوں نے کھجور و جو کے سوا کھانے کو کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا ہے۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ ارد شہر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، سیدھے ہو جاؤ، ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ قاصد نے دربار کے آداب کے آئین مطابق کہا، زرتشت کے 1000 رحمتیں تخت فارس پر، شہنشاہ ارد شہر کی شہنشاہی۔ ارد شہر نے گرج کر پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ قاصد نے کہا، عالی مقام ہرمز نے قمک مانگی ہے۔ ارد شہر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، قمک مانگی ہے ہرمز نے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے کہ یا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کی مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ در و دیوار چپ چاپ تھے۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک قائم رہے۔ قاصد نے کہا، زنجیریں باندھیں، مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلی کہ یہی زنجیریں ہمارے سپاہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ مدینے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی شہنشاہ، قاصد نے جواب دیا۔ ہمارے مقابلے سے ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ارد شہر گرجا اور جو سوچ کر بولا، دور ہو جا ہماری نظروں سے، اور بولا، قارن کو بلاؤ۔ قارن بن قرنیاس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپاہی سالار تھا۔ وہ بھی ہرمز کی طرح 1,00,000 درہم کا آدمی تھا اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح 1,00,000 درہم کی ٹوپی پہنتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ ارد شاعر نے کہا، قارن، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے قمک مانگی ہے؟ ارد شاعر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے، سب تعظیم کو جھکے اور باہر نکل گئے۔ ارد شاعر قارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کا آدمی نہیں جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہو؟ قارن نے کہا، مسلمانوں کی اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ میدان جنگ میں ذرا سے غلطی پانسا پلٹ دیا کرتے۔ اگر ہرمز نے قمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قمک کی ضرورت ہے۔ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہوگی۔ ارد شہر نے پوچھا، کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسپا کر سکیں؟ قارن نے کہا، ان میں ہمت ہی نہیں، بے پناہ جرأت بھی ہے۔ وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں۔ ابلا کے مقام میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زمین دوز حملے کر کے شب خون مار کر اس علاقے کی کئی چوکیاں صاف کر دی ہیں۔ آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں سے انہوں نے کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ہر جنگ میں ان کے سپاہ کی تعداد خاصی تھوڑی رہی ہے۔
ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی ہے۔ شہنشاہ ارد شہر نے کہا وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے، ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قارن نے کہا لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز قمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فارس، دشمن کو اتنا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں دیانت داری سے جھانکنا ہوگا۔ فارس کی شہنشاہی کی توتی بولتی تھی، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آ گئے تھے۔ ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانت داری سے لیں۔ شہنشاہ فارس، ہرمز نے اگر قمک مانگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آ گئے۔ ارد شہر نے کہا میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا ہے کہ تم ہرمز کی مدد کو پہنچو۔ اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسا سالار تو جانا ہی چاہیے۔ تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ کو بھاگ جائیں۔ قارن نے اسے سلام کیا اور لمبے لمبے قدم بھرتا ہوا چلا گیا۔ ایرانیوں کا سالار قارن بر قرنیاس تازہ دم لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کرایا اور جنوب میں دریائے معقل تک پہنچ گیا۔ جب وہ دریائے معقل کے پار گیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دی۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ قارن نے پہلی ٹولی کو روک کر اور ان کی حالت کو دیکھ کر کہا تم پر زرتشت کی لعنت ہو، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگے آ رہے ہو؟ ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا سپاہ سالار ہرمز مارا گیا ہے۔ دونوں پہلیوں کے سالار قباز اور انوشجان بھی بھاگ گئے، وہ شاید پیچھے آ رہے ہوں۔ قارن بن قرنیاس ہرمز کی موت کی خبر سن ہو کر رہ گیا۔ اس نے یہ پوچھنے کی جرأت نہ کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا۔ قارن کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کے فوجیوں کی قطاریں چلی آ رہی ہیں۔ اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے فوجی وہیں رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباز و انوشجان بھی آ پہنچے۔ انہیں دور سے آتا دیکھ کر قارن نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا، گھوڑا چل پڑا۔ قارن نے اپنے شکستہ خوردہ سالاروں کے سامنے جا کر گھوڑا روکا۔ قارن نے کہا میں سن چکا ہوں کہ ہرمز مارا گیا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دونوں بھاگ آئے ہو۔ کیا تم گنوار اجڑ عربوں سے شکست کھا کر آئے ہو؟ میں اس کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور عہدے کے اہل نہیں ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر دیا جائے؟ قباز نے کہا ہم کیوں نہیں چاہتے؟ ہم کہیں چھپنے کے لیے پیچھے نہیں آئے، ہمیں ہرمز کی شیخیوں نے مروایا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی فوج کے پاس بڑے ہی قابل اور جرأت والے سالار ہیں، لیکن وہ اتنے قابل بھی نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بھگا دیتے۔ قارن نے پوچھا تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی جو ہم میں نہیں ہے؟ انوشجان نے کہا یہ پوچھو کہ ہمیں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں ہے۔ ہم اپنے 10-12 سپاہیوں کو ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑیں اور بھاگے نہیں، اسی لیے ہم اپنے آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہمارے سپاہ کو پابند سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنا شروع کر دی۔ ہمارے سپاہی گھوم پھر کر لڑنے سے قاصر تھے۔ یہ تھی وجہ کہ ہمارا اتنا بڑا طاقتور لشکر شکست کھا گیا۔ ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں۔ قباز نے کہا مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ان کے تعاقب میں مسنا بن حارثہ نے 2000 نفری کی فوج کو ساتھ
رکھا تھا۔ مسنا بن حارثہ اسلام کا وہ شیدائی تھا جس نے ایرانیوں کے خلاف زمین دوست کارروائیاں شروع کر دی تھی۔ اس کی ترغیب پر امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ ایرانیوں کے تعاقب میں جانا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اقدام تھا۔ تعاقب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اور مستقر سے دور ہٹتے ایرانیوں کے قلب میں جا رہے تھے، جہاں ان کا گھیرے میں آ جانا یقینی تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم تھا کہ ایرانیوں کا تعاقب کیا جائے۔ اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفرت بھی تھی جو مسنا بن حارثہ کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی بھاگ اٹھے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تھک گیا ہے۔ انہوں نے مسنا بن حارثہ کو بلایا اور کہا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابن حارثہ، اگر یہ بھاگتے ہوئے فارسی زندہ چلے جائیں تو کیا تم اپنی فتح کو مکمل سمجھو گے؟ مسنا بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو جاؤ 2000 سوار اپنے ساتھ لے لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ، اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانباز تھک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے حصے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مسنا بن حارثہ 2000 سوار لے کر بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلا گیا۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گرز و ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مسنا کے لیے تعاقب کرنا اور ایرانیوں کو پکڑنا دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے اور پھر وہ اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مسنا کے سوار بھی بکھر گئے۔ مسنا بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔ یہ قلعہ حسن برات کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اس لیے اس کا نام حسن مرات مشہور ہو گیا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مسنا نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے۔ قلعے سے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 2 دن محاصرے میں گزرے تو مسنا کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ رہ گیا۔ مسنا کا ایک بھائی معنا اس کے ساتھ تھا۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، معنا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں ایرانیوں کے تعاقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے؟ معنا نے کہا، مسنا بھائی، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کو تم محاصرے میں رکھو اور میں ایرانیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہاں معنا، مسنا نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ ایک جوان عورت کا، تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعہ سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ معنا نے کہا، میرے باپ کے بیٹے، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا، مجھے تھوڑے سے سوار دے دے اور پھر دیکھ کون سر کرتا ہے یہ قلعہ۔ اگر تو یہیں بندھا رہا تو یہ بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے تو میں کچھ سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے نبی ہیں، اور اس نے ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سپہ سالار دیا ہے۔ مدینہ کے خلافت سے اسے جو حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں کہ وہ فارس کی شہنشاہی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدائن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیے ہوئے۔ معنا نے کہا، عزم اور چیز ہے میرے بھائی، عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے
تیر خطا بھی ہو سکتا ہے، ذرا سے رکاوٹ اسے روک سے بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مسنا نے کہا خدا کی قسم تم ایک بات بھول رہے ہو، شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا بڑا زوم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ ارد شہر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، جبکہ ہم شہنشاہ دو جہاں سرور کونین کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہی کی نہیں عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا بچھونا یہ ریت اور پتھر ہے، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ مؤنا نے کہا میں سمجھ گیا ہوں۔ مسنا بولا نہیں، تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے، تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نغی تھے، جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہرمس کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پورے امید ہے کہ ان کی قمق آ ہی رہی ہوگی، میں اسے راستے میں روکوں گا۔ مؤنا نے کہا تو پھر اتنی باتیں نہ کرو مسنا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی، آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مسنا بن حارثہ اپنے بھائی کو دے کر چلا گیا تھا۔ بعض مورخوں کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 100 سے کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ مؤنا نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کا دروازہ اتنا قریب اور قلعے کے دروازے کے اتنا قریب چلا گیا جہاں سے وہ تیروں کے آسان زد میں تھا۔ دروازے کے اوپر جو ایک برج تھا اس میں خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ عورت نے بلند آواز میں مؤنا سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے؟ مؤنا نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا ہم مسلمان ہیں، ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم نے قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تو ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے۔ عورت نے کہا یہ میرا قلعہ ہے، بھاگتے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں۔ مؤنا نے کہا خاتون ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے، خواہ وہ قلعہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم فارسیوں کی جنگی طاقت کے ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی اس ہیبت ناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے، ہم اسلام کے اس لشکر کا ہراول ہیں جو پیچھے آ رہا ہے۔ عورت نے کہا میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے، میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ مؤنا نے کہا تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا، شرط یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کے دیکھیں گے، تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گے تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی۔ عورت نے تحقمانہ آواز سنائی دی قلعے کا دروازہ کھول دے۔ اس آواز کے ساتھ قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ مؤنا نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا، 300-400 گھڑ سوار سرپٹ دوڑتے آئے۔ مؤنا نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعے کی صرف تلاشی ہوگی، کسی چیز کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ مؤنا کا گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا، اس کے تمام سوار اس کے پیچھے قلعے میں چلے گئے۔ مؤنا نے ایک جگہ روک کر قلعے کی دیوار پر نظر دوڑائی، ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے، نیچے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہیں آیا۔ مؤنا کے سوار قلعے میں پھیل گئے۔ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، عورت نے مؤنا سے کہا میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں،
اس قلعے میں اگر کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی. مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں. مؤنہ نے کہا اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی. خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دو گی. مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعے کو نہیں دلوں کو سر کرو. ہم قلعے والوں کے دل قلعے کی دیواروں جیسے سخت ہو جائیں تو ہم انہیں نرم کرنا چاہتے ہیں. جب ہم اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتے. کیا تم نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا نہیں؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے؟ قلعے دار عورت نے کہا گزرے تھے، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے. وہ 10-12 آدمی تھے. میں حیران تھے کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے. تم نے جب کہا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی. میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا. میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھ سکتی تھی. مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو. یہ خاتون مؤنہ کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی. وہ تو شیش محل تھا. اس کے اشاروں پر 2 غلاموں نے شراب اور بھنا ہوا گوشت مؤنہ کے سامنے رکھا. مؤنہ نے ان چیزوں کو پرے کر دیا. مؤنہ نے کہا ہم شراب نہیں پیتے اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے. میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں. کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا. مؤنہ نے کہا ہاں، مفتوحہ عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں. وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے. مؤنہ کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے. مؤنہ تیزی سے اٹھا اور اسی تیزی سے باہر نکل گیا. سواروں کے کمانڈروں نے مؤنہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے. کہیں بھی انہیں ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا تھا. اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں تلواروں اور برچیوں وغیرہ سے مسلح تھے. ان میں مؤنہ کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی. قلعے کی مالکن نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی. اس قلعے کو اپنے اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا. مؤنہ نے ادھر ادھر دیکھا. وہ عورت اسے نظر نہ آئی. مؤنہ اندر چلا گیا. کچھ ملا میرے قلعے سے؟ عورت نے پوچھا. نہیں، مؤنہ نے جواب دیا. میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ عورت نے ذرا سوچ کر بولی نہیں، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی. مؤنہ نے پوچھا کیا تم ایرانیوں سے خطرہ محسوس کر رہے ہو یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ عورت نے جواب دیا دونوں میں سے کسی کا نہیں. مجھے تنہائی کا ڈر ہے. تم چلے جاؤ کہ تمہیں تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھی. مؤنہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ احساس ہی نہیں رہا کہ تم ایک جوان آدمی بھی ہو. عورت نے کہا فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے. میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا. اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتے ہی رہوں. کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ مؤنہ نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک اور پاؤں سے سر تک. اسے ایک آواز سنائی دی. خدا کی قسم میں نے قلعہ سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے. عورت نے پوچھا کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ مؤنہ نے کہا میں ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں. تم مجھے اچھی لگی ہو یہ الگ بات ہے. اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے. عورت نے کہا کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ طاقت سے قلعہ سر کرنے کی بجائے مجھے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو. اور کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ مؤنہ نے زیر لب کہا اور پھر سر جھٹک کر بیدار ہو گیا اور کہنے لگا محبت کا وقت نہیں. میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کرو
اس عورت نے کہا میں نے اسلام قبول کیا، میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ دو مورخ طبری اور رستم نے اس خاتون کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آپ کے سامنے آگے کا قصہ پیش کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔